अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी दोस्तों भाइयों। मैंने आज शेख रशीद साहब को टीवी पर देखा, बेइंतहा मायूसी की हालत में उनको देखा। दिल टूटा मेरा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अपनी सियासी ज़िंदगी में पहली बार बहुत ज़्यादा मायूस हुए सूरत हाल पाकिस्तान की फेस करके। फिर मैंने इमरान खान का एक बड़ा इंटरव्यू देखा जो उन्होंने एक बड़े मशहूर व मारूफ यूट्यूबर को दिया, और उन्होंने भी कहा कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ जद्दोजहद के लिए, आवाम की जद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ता हूँ, तो वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दोनों बातें देखकर मेरा दिल इस कदर टूटा। मैं अमेरिका में खुश हूँ, खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, लेकिन मेरी जान, मेरा ताल्लुक़ मेरे लोगों से है जो वहाँ बसते हैं। वो गरीब हैं, वो अमीर हैं, वो बेईमान हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो मासूम हैं, जैसे भी हैं, वो मेरी मिट्टी के हैं, मेरे ख़मीर के हैं। मेरा वतन, मेरी जान है, मेरी माँ है, तो मुझे उसकी फ़िक्र रहती है, और बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह। तो मैं इस कदर मायूस हुआ हूँ, मुझे यूँ लग रहा है आज सुबह से कि शायद मुझे भी दिल का दौरा पड़ जाएगा, जैसा दिल का दौरा मकसूद चपरासी साहब को पड़ गया, रिजवान डायरेक्टर FIA साहब को पड़ गया, जैसा तहरीक लब्बैक के बानी साद रिजवी के वालिद खादिम हुसैन रिजवी साहब को पड़ गया। अचानक ये वो दिल के दौरे हैं जो बग़ैर बीमारी के खुद ब खुद अचानक आ जाते हैं, और कई लोगों को इस तरह के दिल के दौरे पड़ चुके हैं। आपको पता है, अब तो ये एक रिवायत बन गई है इस तरह के दिल के दौरे पड़ने की। तो मुझे यूँ लग रहा था कि मैं बेइंतहा मायूस था, तो शायद मुझे भी दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक वीडियो बना लूँ कि मैं तो पाकिस्तान की वजह से अगर अपनी जान कुर्बान कर देता हूँ, उसको इतना संजीदा लेकर, सीरियस लेकर, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरी जान मेरे वतन के लिए है, मेरी जान मेरे मज़हब के लिए है, मेरे रब, मेरे करीम, मेरे रहमान के लिए है, और उसके रसूल के लिए है। मैं ये बताने जा रहा हूँ मेरे भाइयों दोस्तों कि इस वक्त पाकिस्तान में आवाम भूख और प्यास से तो मर ही रही है। इस सपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को जिस जगह पर ला खड़ा किया है, वहाँ लोग भूख और प्यास से तो मर ही रहे हैं। लेकिन अब एक रिवायत और शुरू हो गई है, वो है पॉलिटिकल मर्डर, सियासी मौत। हर किसी को जो मुखालफत में खड़ा हो रहा है उसको सियासी मौत मारा जा रहा है। और ये सियासी मौत का रिवाज शुरू हुआ खादिम हुसैन रिजवी साहब की के वक्त से। ये ज़माना करीब की बात कर रहा हूँ मैं, जब उन्होंने एक नारा लगाया था, ओए बाजवा, ओए लाख लानत तेरे ऊपर, और फिर एक गाली दी थी बड़ी गंदी सी। उसके थोड़े अरसे के बाद उनको दिल का दौरा पड़ा और वो ख़त्म हो गए। और आज जब इमरान खान साहब का मैंने ये बयान इंटरव्यू में सुना कि वो लोग मुझे मार देंगे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि ये खामोशी, ये मूवमेंट क्यों एकदम रुक गई अचानक, लॉन्ग मार्च क्यों वापस आ गया। इतनी तबाही और बर्बादी इस हुकूमत ने चंद पिछले 15 दिनों में मचा दी, महंगाई की, सब के सब खामोश हैं। अगर इनकी जगह पर अल्ताफ़ हुसैन होता तो पूरे मुल्क को 25 दफ़ा बंद करवा चुका होता लंदन में बैठे बैठे, क्योंकि उसको वहाँ किसी अपनी जान का कोई डर और कोई खौफ नहीं था, और उसके पीछे लोग मरने वाले थे और मारने वाले थे। खान साहब के पीछे मारने वाले नहीं हैं, मरने वाले मौजूद हैं। खान साहब खुद क़यादत करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन खान साहब बिक गए अपनी जान के खौफ से, अपने मर्डर की धमकी से। खान साहब, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि लोग मर जाते या लोग मर जाएंगे अगर वो आपके पीछे आएंगे। तो लोग तो वैसे भी मर रहे हैं। अगर लोग शहादत की मौत मरते, क्योंकि ये एक इनकलाब है, और इनकलाब हमेशा खूनी इनकलाब होता है, उसमें खून तो निकलता है, लोगों की जानें और लोगों की लाशें तो निकलती हैं। और जब तक कुछ लोगों की लाशें नहीं उठेंगी, लोगों की जानों के नजराने नहीं होंगे, उस वक्त तक इनकलाब नहीं आ सकता, लोगों की तकदीरें नहीं बदल सकती, मुल्क आज़ाद नहीं हो सकते। तो मैं तो कम से कम यही कहूँगा कि आप बिक गए हैं अपनी जान के खौफ से, जिस तरह वो 4-5 जर्नलों ने
پوری پاکستان کی 5 لاکھ 7 لاکھ جتنی بھی فوج ہے، جن کو ہم کہتے تھے اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، پاک فوج کو سلام، ہر وقت پاک فوج زندہ باد۔ میں نے اپنی ویڈیو میں کتنی بار نعرے لگائے، آج مجھے شرم آتی ہے کہ میرے وہ فوجی بے غیرت ہو گئے، میرے وہ سارے فوجی افسران، کرنل، میجر، بریگیڈیئرز، وہ بھی بیچارے کیا کریں؟ اگر وہ کچھ کرتے ہیں، ان اختلاف کی بات کرتے ہیں، تو پھر شاہین 2 کی انفارمیشن امریکہ کے ہاتھوں بیچنے کے الزام میں ان کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں، کسی کو پھانسی دی جاتی ہے اور کسی کو بیہنڈ دا بار کر دیا جاتا ہے۔ وہاں آج پاکستانی فوج میں اسلام پیچھے جا چکا، پاکستان کی غیرت اور حمیت پیچھے جا چکی، صرف ایک چیز کا نعرہ باقی رہ گیا ہے جس سے پوری پاک فوج کے جوانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اور وہ ہے ڈسپلن۔ ڈسپلن کے نام پر پاکستان کو بیچ دو، ڈسپلن کے نام پر اسلام کو بیچ دو، ڈسپلن کے نام پر پاکستان کی عوام کی موت کے جو ہے وہ لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ قول سنے تھے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں غربت بڑھتی ہے تو وہاں معصوم بیٹیوں کی عزتیں، عصمتیں نیلام ہوتی ہیں، اور جہاں بھوک بڑھتی ہے وہاں قتال بڑھ جاتا ہے، قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان میں یہ دونوں چیزیں اب عام ہوتی جا رہی ہیں، مگر میں پاکستان کے عوام سے درخواست کروں گا خودکشی نہ کریں۔ خودکشی حرام ہے، اس دنیا میں بھی آپ کے لیے ممنوع ہے، اور آخرت میں بھی آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اگر آپ خودکشی کریں گے۔ اللہ پاک آپ کی طرف التفات کی نظر نہیں ڈالیں گے۔ خودکشی کرنے کے بجائے ایک جنرل کو مار دیں، ایک پولیس افسر کو مار دیں، ایک سیاستدان جو آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں سے بھی ایک بندوق کرائے پہ لے کر کچھ بھی بیچ کر ایک رائفل اٹھا لیں، کیونکہ اب سول نافرمانی ہی ہوگی۔ نہیں، اب آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اب آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں بچا۔ ایک عمران خان تھا، میں نے اس کو مشورہ دیا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں، عمران خان صاحب آپ اپنی ہیرارکی بنا دیجئے، اپنے پیچھے آپ اپنے لوگوں کی ایک لسٹ بنا دیجئے اور ہر کسی کو نام دیجئے کہ یہ بھی عمران خان ہے، یہ بھی عمران خان ہے، میرے بعد جو آئے گا یہ بھی عمران خان ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے دوسرا اس تحریک کو اپنے کندھے پر اٹھائے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اور اس قافلے کو جاری و ساری رکھیے، آپ جیت جائیں گے۔ اگر آپ شہید بھی ہو جاتے ہیں، جان تو کوئی معنی نہیں رکھتی ان تحریکوں میں۔ آپ کیا صرف حکومت کے لیے ہمارے سروں پر تھے؟ آپ صرف کیا گورنمنٹ کے مزے اڑانے کے لیے ہمارے صفوں میں تھے؟ نہیں، ہم نے آپ کو صرف عیاشیوں کے لیے نہیں رکھا تھا، اس میں یہ تحریک بھی آنی تھی۔ کیا تحریک پاکستان میں 20 لاکھ لوگوں کا خون نہیں بہا تھا؟ یہاں تو 5 لوگ مرے ہیں، صرف 5 لوگ، اور آپ کمرے میں گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے، تحریک ختم ہو گئی آپ کی۔ خدا کا خوف کریں، اس عوام کو اس طرح نہ رلائیں۔ ہم نے اپنا جان، مال، عزت، آبرو سب آپ کے قدموں میں نچھاور کر دی تھی۔ 5 جرنیلوں نے پاکستان کو بیچا ہے، صرف 5 جرنیلوں نے۔ آپ عوام کے سمندر کو لیں اور چڑھائی کر دیں آپ اسلام آباد کے اوپر، اللہ کی قسم اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور رہتی دنیا تک آپ کا نام روشن رہے گا کہ اس دور کی جو تحریک آزادی ہے اس کا قائد عمران خان تھا۔ آج پاکستان کی قوم اندھی آپ کی تقلید کرتی ہے۔ دیکھیے، آج پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ آج پاکستان کو اس جگہ پر پہنچانے والی مکروہ ترین شخصیت کون ہے۔ آپ نے فرعون کا نام سنا ہوگا، فرعون نے اپنا ایک علیحدہ خدا بنا لیا تھا، اور ایک خدا موسیٰ کا تھا۔ کس کو کامیابی ہوئی؟ موسیٰ کے خدا کو، کیونکہ وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اسی کی طاقت تمام دنیا کی طاقتوں سے برتر ہے۔ فرعون نیست و نابود ہو گیا، اور آج تک کے لیے دنیا میں نمرود کی مثال لے لیں، ابو لہب کی مثال لے لیں، اور بے شمار کافروں کی مثال لے لیں۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے میرے رب کے آگے سر اٹھانے کی کوشش کی، میرے رب نے ان کے سروں کو ہمیشہ کے لیے جھکا دیا۔ اگر یہ آج کے جو خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں، جو لوگوں کی زندگی اور موت کے سودے کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے ہیں، ان کی بھی عمریں زیادہ دیر نہیں رہنے والی۔ اللہ کے حکم سے ان کو بھی ایک دل کا دورہ آج نہ یا کل کسی وقت بھی پڑ جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی طاقت میرے رب کی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ جو اس طاقت پر ایمان رکھے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرے۔ لیکن آج میرے لیے شرم کا مقام ہے کہ جس عمران خان کے پیچھے میں نے پتہ نہیں کیسے الفاظ بول دیے، کیسے نعرے لگا دیے، کن کے خلاف بول دیے کہ ایک دل کا دورہ کا تو میں بھی حقدار بن بیٹھا ہوں۔ اس عمران خان نے کہا جی اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھے یہ لوگ مار دیں گے۔ وائے کیا بات ہے خان صاحب آپ کے۔
اللہ کے واسطے قدم آگے بڑھائیں. آپ کچھ نہ کر سکتے. یہ جب تیل کی اتنی قیمتیں بڑھی, آپ 3 روزہ ہڑتال, ملک گیر پہیا جام ہڑتال کی کال دیتے, پورا ملک بند ہو جاتا 3 دن کے لیے. پھر 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آپ کال دے سکتے تھے, پھر کال دے. آپ تو گھر میں بیٹھ کے بھی تحریک چلانا نہیں آتی. آپ کے ساتھ جو آگے پیچھے موجود ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کو کیا مشورے دے رہے ہیں, وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ وہ سب ٹاؤٹ ہے. کیونکہ ابھی میں نے ٹی وی کا ایک پروگرام دیکھا, ایک جرنل, ریٹائرڈ جرنل کا, انہوں نے کہا دیکھیے کچھ دنوں کے بعد بہت سارے لوگ عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو غلط مشورے دے رہے ہیں اور اپنی جانوں کے خوف سے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو بھی چپ چاپ بیٹھ جانے کا مشورہ دے رہے ہیں. اور شاید آپ کو یہ سمجھا رہے ہوں گے نہیں اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس تحریک کا کیا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس تحریک کا کچھ بھی نہیں ہوگا. تحریک ایسے چلتی رہے گی. تحریک لیڈروں سے نہیں چلتی, تحریک عوام سے چلتی ہے ہمیشہ. آپ اپنے پیچھے آپ اپنے جانشین کا نام مقرر فرما دیں جس پر آپ کو سب سے زیادہ ٹرسٹ ہو, اور ایک اجلاس بلا کر سب کے مشورے سے, اس کے بعد آپ دوسرے کا, پھر تیسرے کا, پھر چوتھے کا, اور پھر تحریک کے لیے نکل جائیں. کتنے مریں گے, اور ہر جانشین آپ کے ساتھ ہر وقت موجود نہ ہو. اللہ نہ کرے اگر آپ جنت پہ چلے جاتے ہیں, آپ شہادت کا مقام حاصل کر لیتے ہیں, تو انشاءاللہ پھر آپ کے پیچھے دوسرا شہید سامنے آئے گا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. اس طریقے سے تحریک کو لے کر آگے بڑھیں. ہڑتالوں کی کال دیں اس مہنگائی کے خلاف. عوام بھرپور آپ کا ساتھ دیں گے. اس حکومت کو ٹکنا نہ دیں. آپ اس حکومت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط ہونے کا چانس دے رہے ہیں. جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں یہ حکومت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اور سب سے بھیانک کام یہ کیا جا رہا ہے, الیکشن کی لسٹوں کو تباہ و برباد کر دیا جا رہا ہے. موسٹلی کر چکے ہیں وہ, تاکہ اگر کسی وجہ سے فوری طور پر الیکشن کروانے بھی پڑ جائیں آپ دوبارہ نہ آ سکیں. اس میں وہی چور, ڈاکو اور لٹیرے دوبارہ ہمارے سر پر قائم ہو جائیں. پھر اس تحریک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, جانوں کے نذرانوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو اس تحریک کے بدلے میں جائیں گی. ایک آخر کے اندر میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو. مجھے رات کو میر جعفر اور میر صادق خواب میں آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ اپنے لیڈر کو سمجھائیں, وہ جو پاکستان میں بیٹھا ہے وہ ہمارا نام بدنام کر رہا ہے. میر جعفر اور میر صادق نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا, غداری کی. انہوں نے کہا ہم نے تو ایک ایسی سلطنت کو جو کہ آلموسٹ ختم ہو چکی تھی, جب بھوک اور پیاس سے لوگ آلموسٹ مرنے لگے تھے محاصرے کی وجہ سے, جہاں پر فوج کا مورال ختم ہو چکا تھا, آج نہیں تو کل وہ ملک انگریزوں کے ہاتھ میں جانے والا تھا. ہم نے کہا کیوں نہ ہم ہی فائدہ اٹھا لیں. ہم نے تھوڑے سے پیسے لے کر اس گیٹ کے دروازے کھول دیے, قلعے کے دروازے کھول دیے. ہم نے کوئی بہت بڑا پاپ نہیں کیا تھا. لیکن آپ کا جو جرنیل ہے, پاکستان کا جو جرنیل ہے, وہ تو 4-5 لوگوں کے ساتھ مل کے اس نے 7 لاکھ کی فوج کا سودا کر دیا. اس نے ایٹمی اثاثوں کا سودا کر دیا. اس نے پاکستان کی غیرت اور حمیت کا سودا کر دیا. اور اس سلطنت کو جو کہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی تھی, ترقی کی, جہاں ایک معمولی کسان بھی خوشحال زندگی گزارنے کے دور میں آ چکا تھا, اس ملک کو بیچا ہے. جس ملک کے اندر اسلام کا سر بلند ہو رہا تھا, جہاں 6 مہینے کے اندر 2 اسلامی کانفرنسیں ہوئی بڑی بڑی, جہاں اسلامی دنیا نے جس ملک کو اپنا لیڈر مان لیا تھا وہ پاکستان تھا. اس ملک کو جہاں پوری دنیا میں اس ملک کا نام روشن ہونے لگا تھا, اس ملک کا سودا کیا ظالموں نے, کافروں کے ہاتھوں. تمہارے تو یہ 4-5 جرنیل, ان کو تم ہمارے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ ہم نے تو ایک مرے ہوئے ملک کو, مری ہوئی سلطنت کو, مری ہوئی ریاست کو بیچا تھا. انہوں نے تو ایک زندہ, تابندہ اور پائندہ قوم کا سودا کیا ہے. اور دکھ اور شرم کی بات یہ ہے کہ تمہاری قوم مردود ہے, جو ان ظالموں کے احتساب کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے ڈرتی ہے, صرف موت کے لیے. مرنا تو ہے اس قوم کو ایک ایک کر کے, جس طرح مرغیوں کو پنجرے میں بند رکھا جاتا ہے اور ہر روز 4-5 مرغیوں کو گلے پہ ذبح کر دیا جاتا ہے, اسی طریقے سے پاکستان کی قوم کو اس جگہ پہنچا دیا گیا ہے جہاں وہ ایک ایک کر کے بھوک, پیاس. اور میں نے وہ جو حسن اسکوائر کی چورنگی کے اوپر جس بندے کا مرڈر دیکھا, میں اندازہ کر سکتا تھا اس کی ویڈیو دیکھ کر, جو چوری کر کے بھاگ رہا تھا وہ پروفیشنل چور نہیں تھا. اس کو تو بھاگنا بھی نہیں آتا تھا, اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اپنے آپ کو کس طرح سیو کرنا ہے. اور پولیس والوں نے پاس کھڑے ہو کے اس کے سینے پہ گولیاں داغ دی اور پورے بس خالی کر دیے. ایسے پتہ نہیں کتنے باپ, ایسے پتہ نہیں کتنے بھائی آج اپنے گھروں میں تیار ہو رہے ہیں کل اسی طرح گولیوں کا نشانہ بننے کے لیے, کیونکہ ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. ان کے ماں باپ کے لیے دوائیوں کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. شاید ان میں سے کسی کا کوئی پیارا ہاسپٹل میں دوائیوں کا منتظر ہو, یا ان کے بچے روٹی یا اسکول کی فیس کے منتظر ہوں. پاکستان کو گھر گھر کی آج یہی کہانی ہے. میر جعفر اور میر صادق کو شرمندہ نہ کریں اب ان کا نام لے کر. اب اگر نام لینا ہے تو ڈائریکٹ باجوہ کا نام لیں, ڈرے نہیں اس گولی سے جو آپ کو دل کا دورہ دے گی. اگر ڈاکٹر رضوان شہید ہوئے تو ان کا ساتھی دوسرا ڈائریکٹر وہ تو بچ گیا نا. اللہ نے کس کو کب موت دینی ہے آپ بھاگ نہیں سکتے عمران خان صاحب اس موت سے.
موت ان ذلیلوں کو بھی آئے گی، ان بدبختوں کو بھی آئے گی جنہوں نے تھوڑے سے پیسوں کے لیے غیر ممالک میں اپنے بنگلے، اپنے فارم ہاؤس، اپنی جائیدادوں کے لیے پورے مجھے دکھ اور حیرت صرف اس بات کی ہے پاکستان کے فوجی افسران کہاں رہ گئے؟ کیا یہ 4-5 فوج ہی پوری فوج تھی؟ کیا پاکستان کا آدھا بجٹ جو اس فوج کے حوالے کر دیا جاتا تھا وہ ان 4-5 لوگوں کے اوپر استعمال ہوتا تھا؟ باقی فوجی کہاں ہیں؟ 7 لاکھ لوگ کہاں ہیں اس فوج کا جو حصہ تھے، جو ڈاکوؤں کو، چوروں کو، دشمنوں کو گولیاں مارتے ہیں؟ ان کو یہ 4-5 افسران کیوں نظر نہیں آ رہے؟ بھارت میں 2 سکھوں کے ٹیمپل کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، انہوں نے اندرا گاندھی کو شوٹ کر دیا، انہوں نے راجیو گاندھی کو شوٹ کر دیا۔ پاکستان میں کوئی ایسا غیرت مند فوجی نہیں باقی بچا، کوئی ایسا غیرت مند شہری باقی نہیں بچا جو ان بدبختوں کو اڑا دے دھماکے سے یا کسی اور طریقے سے۔ میں انقلاب میں شامل ہوں، میں انقلاب کی باتیں کر رہا ہوں، اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں تو آج یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، کیونکہ میں نے سنا ہے اللہ صرف اس قوم کی حفاظت کرتا ہے، اس قوم کو طاقت دیتا ہے، اس قوم کو آگے بڑھاتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔